बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ शेख अमाद अहमद। आप देख रहे हैं इस्लामिक इन्फो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की करामात, विसाल और मज़ारात के बारे में बताया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, औलियाए किराम की पहचान अवामुन्नास में उनकी करामात से ही हुआ करती हैं। अगरचा औलियाए कामिलीन का ये इरशाद आलिशान है कि करामत किसी वली कामिल के लिए वजह इम्तियाज़ नहीं। बाज़ औलियाए कामिलीन ने करामात ज़ाहिर नहीं फरमाई। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उनकी वलायत में खुदा नखास्ता कोई कमी थी या वो खुदा नखास्ता वली ना थे। बाज़ औलियाए किराम ने उन इलाक़ों और ममालिक में करामात ज़ाहिर की जहाँ इस्लाम की तरवीज ज़रूरी थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़िक्र अवैस में सफ़ा नंबर 179 पर रकम है कि साहब नसीम चमन ने हालाते हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर सुनी सुनाई ये हकायत तहरीर फरमाई है कि हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक जगह तशरीफ़ आवर थे। वहाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में 6 दरवेशाने सादिक भी हाजिर हुए। उस वक्त हज़रत ख्वाजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यार इलाही में मगलूबुल हाल थे। इसी हालत में सकरो मस्ती में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नज़र मुबारक उन 6 दरवेशाने हाजिर पर पड़ी और उनके ज़ाहिर व बातिन इस कदर मुअस्सर हुए कि उन दरवेशों के अशकाल व शबाहत कदो कामत तक बदल गई। उसके बाद हज़रत ख्वाजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उन 6 दरवेशाने हक़ में से कोई शख्स इम्तियाज़ ना कर सका कि उनमें हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कौन है। चुनाचा जब वो 6 दरवेश आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रुखसत हुए तो जिस मकाम पर जिस दरवेश ने सकूनत इख्तियार की वहाँ की साकीन उस दरवेश को ही जनाब हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समझते। इसी तरह जिस मकाम पर जिस दरवेश ने वफ़ात पाई वहीं पर उसका मज़ार अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम से मशहूर हो गया। साहब सहल यमनी ये लिख कर फ़ैसला फरमाते हैं कि अगरचा इस हकायत की सनद किसी मशाइख़ अलैहिर्रहमा से साबित नहीं, ताहम कुदरत एज़वी के मुताबिक है। यानी जिस तरह अल्लाह ताला आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दुनिया में मस्तूर रखा, जैसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र मुबारक का निशान गुम हो गया, इसी तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार पुर अनवार में ये वजह इख्तिलाफ भी काबिल तस्लीम है। रवायत है कि यमन में ऊँटों को भेड़िए मिलकर खा जाया करते थे, मगर अवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ऊँटों की तरफ रुख भी ना करते थे। हालांकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दिन भर ऊँटों को छोड़कर इबादत हक़ में मसरूफ़ रहते थे और ऊँट फ़रिश्तों की निगहबानी में खुद चरते रहते थे। रवायत है कि हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 3 रात दिन तक कुछ न खाया था और रास्ते में एक प्याज की डली पड़ी हुई पाई। उसको उठाकर खाना चाहते ही थे कि ये ख्याल आया कि ये हराम ना हो और फेंक दी। फिर आसमान की तरफ जो नज़र की, एक परिंदे को हवा में उड़ता हुआ देखा कि एक रोटी के टुकड़े को चूंच में दबाए हुए है और पुकारता हुआ आ रहा है कि ए अवैस, चूँकि तूने हराम प्याज को फेंक दिया, इसलिए ले ये खुदा की बेची हुई रोटी खा और आराम कर। हयात अवैस के सफ़ा नंबर 167 पर रकम है कि जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक के शहीद होने का हाल सुना
اور اپنے جملہ دانت شہید کر ڈالے، تو دانت کچھ عرصہ بعد نکل آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر شہید کر دیے۔ اسی طرح یہ 7 مرتبہ نکلے اور 7 ہی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانت مبارک شہید کیے۔ معزز ناظرین، حیات اویس کے صفحہ نمبر 167 پر درج ہے کہ جب حضرات عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حرکہ پہنانا چاہا اور کرن میں جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرایا تو اویس کرنی نامی کرن میں بے شمار پائے گئے۔ آخر جب ایک شخص سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات معلوم ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ حرکہ رکھ دیں، جس کے بدن میں یہ خود بخود پہنچ جائے گا وہی اویس ہوگا۔ چنانچہ جب حرکہ رکھا فوراً اڑ کر حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر پہنچ گیا۔ خزینۃ الاصفیہ میں درج ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرمایا کرتے کہ قیامت کے دن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں 70,000 فرشتے آپ کو اپنے جلوے میں لے کر جنت میں داخل ہوں گے تاکہ اس عاشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پہچان نہ سکے۔ معزز ناظرین، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے آخری دنوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملے اور کچھ دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہے، پھر جنگ صفین میں شریک ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت شہادت کے مرتبہ کو پہنچے۔ بعض احباب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کی تیاری کی، مگر سامی کی جگہ ایک سخت پتھر آ گیا جسے کاٹنا مشکل تھا، مگر غائب سے پتھر میں شگاف پڑ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لحد بن گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے کی تلاش ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صندوقچے کو کھولا گیا تو کفن کا کپڑا پایا گیا، مگر اسے کسی انسانی ہاتھ نے نہیں بنایا تھا۔ اسی کفن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ معزز ناظرین، نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اکثر اولیاء اعظام کے حالات اور واقعات کے سلسلہ میں حد درجہ اختلاف روایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عاشق صادق کی وفات یا شہادت کے سلسلہ میں تحقیقاً اور مورخین کے مختلف روایات میں اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ بعض مورخین اور تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری سے وصال فرمایا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے بارے میں بعض کا خیال بعض سے مختلف ہیں، اسی لیے ہم محترم قارئین کی خدمت اقدس میں تمام تر حاصل شدہ روایات پیش کر دینے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ روایات ہمیں جو ملتی ہیں ان میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ مرات الاسرار نامی کتاب میں درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ جمل میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے آ کر بیعت کی تھی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ بڑھ کر جام شہادت نوش فرمائی۔ تحفۃ الاخیار میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت درج ہے کہ جب میں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں موضع ذی طار میں پہنچا تو دیکھا کہ کوفہ اور اطراف و جوانب کے لشکر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج میرے پاس 20 لشکر جمع ہو جائیں گے
اور ہر لشکر میں 1,000 مرد ہوں گے۔ یہ بات مجھے حیرت انگیز معلوم ہوئی۔ حضرت امیر نے میرا خطرہ اپنی فراست باطنی سے معلوم کر لیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ 2 نیزے اس جنگل میں گاڑ دو، تاکہ جو شخص ہمارے لشکر میں شامل ہونا چاہے وہ ان نیزوں کے بیچ میں سے گزرے، اور پھر احتیاط کے ساتھ کنکریوں سے شمار کرتے رہیں۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو اسی وقت احباب کی روح سے، جیسا کہ حضرت امیر سے بیان کیا گیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ مرد کامل ہوگا اور تعداد پوری کر دے گا۔ خبر رساں آدمی مقرر کر دیے گئے تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بوڑھا پیدل چلا آ رہا ہے اور زیادہ راہ کمر سے باندھے ہوئے ہے، پانی کا مشکیزہ گلے میں لٹک رہا ہے، نہایت دبلا پتلا اور کمزور ہے، چہرہ زرد اور گرد آلود ہے۔ جب وہ پہنچا تو خبر رساں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے آئے اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ میں اویس قرنی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ دیجئے تاکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس لیے بیعت ہوتے ہو؟ عرض کیا کہ جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا سر فدا کرنے کے لیے، کیونکہ جب ایک دن مرنا ضروری ہے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی کیوں نہ اپنی جان نثار کروں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکروں کے معززی کار کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ معزز ناظرین، حبیب الیسر کے حوالہ سے مجالس المومنین میں رقم ہے کہ ایک معتبر روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ اس سپاہ کے طبل کی آواز ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے جا رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اتباع اور پیروی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور یہ کہتے ہوئے دوڑتے اور حضرت امیر کی متابعت میں رہ کر صفین کے کسی معرکے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر جنت کو سدارے۔ حمزہ بن عزی بن زید سے ایک روایت جناب فیض احمد اویسی صاحب نے اپنی کتاب ذکر اویس کے صفحہ نمبر 165 پر رقم کیا ہے کہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، مگر والدہ کی خدمت میں رہنے کے سبب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے خلافت میں اپنے دوستوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بامقام مروان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ آگے چل کر حمزہ بن عزی بن زید یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں ایسے وقت میں آئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے مرنے کے لیے بیعت کرتا ہے۔ جب 99 آدمی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر چکے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آخر میں ایک شخص آئے گا جو پشمینہ کی چادر اوڑھے ہوگا اور اس کا سر منڈا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بیعت کی اور لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ معزز ناظرین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کے بارے میں بھی ہمیں متعدد مقامات کے ثبوت ملتے ہیں، جیسا کہ ہم اوپر آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر بحالت ارازہ اسحال وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر آذربائیجان کی جنگ میں شرکت کے لیے کیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اس راستہ میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ بھی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔
دوسری روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں شہادت پائی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس اس دور کے رواج کے مطابق اس میدان میں ہونا چاہیے، مگر وہاں نہیں ہے۔ مگر آپ کے متعدد مزارات کے متعلق روایات موجود ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ جناب علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے ذکر اویس کے صفحہ نمبر 169 پر درج فرمایا ہے کہ مختلف مقامات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 مزارات پائے جاتے ہیں، مگر آپ نے ان میں سے 5 کی تفصیل درج کی ہے۔ معزز ناظرین، آپ کا ایک مزار نواحِ سندھ حدود ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ اکثر حاجت مند اور درویش آ کر آپ کی روحانیت سے مستفیض ہوتے ہیں، اور آپ کا دوسرا مزار بندرگاہ زبید میں واقع ہے۔ حاجی لوگ اس مزار کی بھی زیارت سے مشرف ہو کر آتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کا تیسرا مزار غزنی افغانستان میں موجود ہے، اور آپ کا چوتھا مزار بغداد شریف سے دور سرحد ایران کے قریب واقع ہے، اور آپ کا 5واں مزار ملک شام میں ہے۔ ان مزارات کے علاوہ علامہ صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 171 پر ایک اور مزار شریف کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چنانچہ آپ کا ایک مزار یمن میں ہے، وہ بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور آپ کے مزار مقدس پر حضرت مظہر جمال اللہ معشوق اللہ جلال الدین گہلا قدس سرا نے 40 چلے کھینچے ہیں، اور ان چلوں میں فی چلہ 40 لوگوں سے افطار کیا ہے، اور وہ لوگ روانہ بھی محض روزہ افطاری کے لیے سنت سمجھ کر کھاتے تھے، اور آپ کے مزار پر انوار پر چلہ کشی سے اس قدر روحانی فیض حاصل کرتے تھے کہ قطرہ سے دریا بن گئے تھے۔ معزز ناظرین، یہ تھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی مکمل تفصیل، جو کہ 12 اقساط پر مشتمل ہے، جو آپ ہمارے چینل اسلامک انفو پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ شکریہ۔